वलियाज़ु बिल्लाह। आखिरी मिसाल सुन लें, ये वो ट्रुथ एक्सपोजिंग मिसाल है जिससे आपको पता चलेगा कि हजरत अली को मिंबरों पे गालियां क्यों ही निकालते थे। अगले दिन मेरे वालिद साहब भी मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये गालियां क्यों निकालते थे, क्या मिलता था? सवाल तो बड़ा जबरदस्त है। इतने साल तक गालियां निकालते रहे, इनको मिलता क्या था हजरत अली को गालियां निकाल के? ब्रेन वॉशिंग, लोगों के दिलों से वो खिलाफत राशिदा को बचाने की आखिरी कोशिश निकल जाए ताकि मलूकियत महफूज रहे। ये थी वजह, और वो आपको इस हदीस में पता चलेगी। सुनन नबी दाऊद 4131, शेख अलबानी ने भी सही कहा, जुबैर अली ज़ई साहब ने भी सही कहा। इसमें आपको ये बात पता चल जाएगी हजरत हसन के बारे में। सैयदुना मिकदाम बिन मादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी हैं। इन्हीं से वो अबू दाऊद में हदीस है कि मुझे अल्लाह ताला ने कुरान और उसकी मिसल अता किया, यानी सुन्नत। मिकदाम बिन मादी ये हजरत मीर माविया को मिलने के लिए गए शाम में, और वहां पर बैठे हुए एक खबर आई तो हजरत मीर माविया ने कहा, मिकदाम तुझे पता है कि हसन फौत हो गए? तो हजरत मिकदाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मुसलमान के मरने पे यही करना चाहिए ना। लेकिन हजरत हसन फौत नहीं हुए थे, कत्ल किए गए थे। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 37,359, और अल मुस्तदरक अल हाकिम में पूरा चैप्टर है हजरत हसन को जहर दिया गया था। वो जहर क्यों दिया वो आपको पता चल जाएगा। शहीद किया गया बड़ी छोटी सी उम्र में, 49 हिजरी में। तो हजरत हसन की वफात की खबर पहुंची तो मिकदाम ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हजरत माविया ने कहा कि मिकदाम तू हसन के मरने को उम्मत के लिए मुसीबत समझ रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने कहा, मैं हसन की वफात को मुसीबत क्यों ना समझूं? मैंने खुद देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ हसन को बिठाते थे और बाईं तरफ हुसैन को, और कहते थे हसन मुझसे है, हुसैन अली से है। और तू कह रहा माविया कि मैं हसन की वफात को मुसीबत शुमार ना करूं? और फिर हजरत माविया का एक चमचा वहां से बोला, हसन जो है वो आग का एक अंगारा था, अल्लाह ने उसे बुझा दिया। अल्लाह, ये ओ खुदा के लिए मेरे शिया दोस्तों समझो, ये कौन सी पार्टी है जो सहाबा के बारे में बकवास करती है? अगर आप वाकई शिया ने अली, आई एम शिया पॉलिटिकली, जैसे इमाम शाफी ने फरमाया था अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो मैं राफजी हूं। राफजी सहाबा इकराम पर लानत ना करे कोई शिया, वो तो हजरत अली का मानने वाला ही नहीं, वो शियाने अली है ही नहीं, वो शियाने माविया है। तो ये देखें, वो चमचा कहता है हसन आग का अंगारा था, अल्लाह ने बुझा दिया। अल्लाह अकबर। मिकदाम ने कहा, अल्लाह की कसम माविया तूने मेरे दिल को आग लगा दी है, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक कि तुझे आग ना लगा दो। ये है अंडर प्रोटेस्ट और ऐलान हक जाबिर हुक्मरान के सामने गलत बात को गलत कहना। मैं तुझे आग लगा के यहां से उठूंगा। माविया अल्लाह की कसम अगर मैं झूठ बोलूं मुझे यहां पर टोक देना, अगर मैं सच कहूं तो मुझे बता देना। सुन माविया, मैं तुझे अल्लाह की कसम देके पूछता हूं, क्या रसूलुल्लाह नहीं फरमाया था कि सोना मर्द के लिए हराम है? हजरत माविया ने कहा, हां कहा था। अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए रेशम को हराम नहीं फरमाया? कहा था। अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाले और मुतकब्बराना लिबास और दरिंदों के ऊपर सवारी करने को हराम नहीं फरमाया था? हजरत माविया ने कहा, हां कहा था। उनका, माविया ये तीनों काम तेरे घर में होते हैं, तीनों हराम काम होते हैं तेरे घर में, वो जो मैंने कहा ना अंडर प्रोटेस्ट। हजरत माविया ने कहा, मिकदाम मुझे पहले ही पता था मैं बातों में तुझसे जीत नहीं सकता। तुझे सानू हदीसां सुनाते हो जी इमाम हनीफा के मुकाबले नबी दी हदीस आ जाए, ऐथे वेखो इतना ही काफी है। तो उन्होंने जब ये हदीस बयान की फिर कहा कि लाओ मिकदाम को कुछ माल दो। इतना ला के ढेरों माल दिया गया। हजरत मिकदाम ने वही गरीब लोगों में उसके सामने तकसीम किया। उनका मुझे माल की हाजत नहीं, मैंने जो हक अदा करना था वो कर दिया। ये था बात भाई। हसन अंगारा क्यों था उनके लिए? सुलह हसन एक ट्रीटी के तहत, एक मुआहदे के तहत हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी शर्तें ये थी, क्या माविया तुम अपने मरने के बाद उम्मत को शूरा पर छोड़ोगे जिस तरह के शेखैन ने छोड़ा था, अबू बकर उमर ने। अपना खलीफा किसी को खुद नामजद नहीं करोगे, अपनी औलाद में नहीं करोगे, और माले फै में से और माले गनीमत में से जो हिस्सा अहले बैत को मिलता है कुरान की रूह से माले गनीमत का, वो मिलता रहेगा। इसी तरीके से तुम जो है वो
میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے، کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی، شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی، یہ ختم کرو گے، لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا۔ الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا؟ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 7109 نمبر حدیث، حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا۔ یہ بھی یاد رکھیے، حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا، میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ خود چننا، جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا، میں نے نہیں کسی کو بتانا۔ پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا، حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے، صحیح بخاری 7109، سامنے سے حضرت میر معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے، یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، صلح آفر کرتے ہیں، اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو۔ حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں، جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، تو اب لے کر بتائیں، جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں، یہ نہ کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے، یعنی یہ قربانی دے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے، حضرت حسن نے، اس کا اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دعویٰ تھا نا، وہ جس طرح آج کل ہے جی وہ کہتا ہے جی مجھے حکومت دو، کہتا ہے مجھے حکومت دو، یہ لو جی حکومت پڑی، آپ کر کے بتاؤ، لگ پتا جائے گا۔ لیکن پھر 20 سال تک، یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا، اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے، وہ پورے ہوئے۔ اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں، دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں، اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور 30 سال پورے ہوئے۔ اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف منہاج السنہ لکھی، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 6 مہینے ان کے بھی خلافت راشدہ ہیں، کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا۔ بھائیو، یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں، اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا، اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت، اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا۔ اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، ابھی تک تقریباً ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ 25-30 منٹ میں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی۔ آخری سچویشن ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب بات ہماری جہاں پر مکمل ہوئی تھی وہ ابو داؤد کی حدیث 4131، جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ، کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس اسدی شخص نے وہاں پہ کامنٹس دیے، تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا۔ تو آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی، ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ وہ کام کیا کرنا، کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی، اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، لوگوں کا مال لوٹنا، لا حق قتل کرنا، جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا، یہ اسی طریقے سے جاری 20 سال تک۔ تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے، اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے،
انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے، میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما۔ لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد۔ وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا، ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی۔ کہتے ہیں اس صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، بیعت دل سے ماننے کا نام ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی، لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو؟ ٹھیک ہے، اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی۔ حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور میں نے اس پہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے۔ وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے، لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا۔ بخاری کی حدیث 4827، سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ۔ محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی۔ 4827 صحیح بخاری، سورۃ الاحقاف کا چیپٹر، کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں، مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ میں آپ کو حوالے دے چکا، اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے ذہن میں چلتے چلتے آ گئی۔ 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں۔ تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں ممبر پہ آ کے؟ ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، بولے اعوذ باللہ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، حضرت علی کی یہ کنیت تھی، تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو، کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، مٹی والے پہ۔ اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے۔
حضرت سال ابن سعد نے کہکا مارا, انہوں نے کہا واہ واہ, اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے, کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے, انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو پھر. ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی, میاں بیوی تھے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, حضور کو آ کے بتایا, حضور خود تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے, حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ, نام تو ان کا عبد الرحمن تھا, وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے. حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا, تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے, اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں, والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال یہی مروان بن حکم, اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا. اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اسی نے وہ جعلی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی. اس کو گورنر لگایا. صحیح بخاری 4827. اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے, یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے. وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اچھا, وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا, عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عائشہ کا بھائی. اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا, انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی. او میں گل دسنا کیڑی ہے. اس نے ایک بات کی, انہوں نے صحابی تھے وہ, اور مروان تڑپ اٹھا. اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو. ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں, کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس, وہاں جا کر پناہ لی. تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیا تو ہے وہ کافر, والعیاذ باللہ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا, انہوں نے کہا اسکت, خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا, مجھ پر تہمت لگی تھی. تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483, سنن نسائی الکبریٰ میں 11491, اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے. اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی, انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا, کدھر ابو بکر, حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا او تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا, اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا, جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی, پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں, بول رہا ہے
اے گل ہوئی سی. پھر وہ چھپ گئے اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو, اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے, اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے, تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت, حکم کی اولاد پر لعنت, تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں, مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں, کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم, یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے, چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا, آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام, ان کے قبیلوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں, حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں, اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے, انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے, انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے, تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا, وہ علم لدنی نہیں تھا, وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل, چشتیہ, قادریہ اور سہروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے, وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے, حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام, ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے, اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A, اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا, اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے, انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت.